Hi viewers, this is me Rabaha Imran and you're watching my YouTube channel. View- Viewers, आप ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बेशानी ने। सर बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला। थैंक यू जी, नो प्रॉब्लम। सर आपको पता है कि इंडिया का होली जो कि इंडिया में बड़ा जोशो खरोश से मनाया गया, और G20 की जो मीटिंग थी, जो मेंबर्स आए हुए थे, उन्होंने भी इंडिया के साथ मिलकर ये फेस्टिवल मनाया। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो थोड़ी बहुत माइनॉरिटीज रह गई हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में ये इवेंट सेलिब्रेट किया जा रहा था जिस पर एक हिंदू पर अटैक किया गया। क्या कहना चाहेंगे कि हम हिंदुओं को अब तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दे सकते, या अदर माइनॉरिटीज को हम, यानी कि वो थोड़ी सी जो मिकदार रह गई है उनको भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते? हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, पहली बात ये है कि ये बड़ा एक क्रिटिकल इशू है पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए, और ये ज़ाहिर है कि कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि ये 1947 से पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक हो रहा है उसकी एक कड़ी है। बल्कि यूँ कह लें कि उसकी एक बहुत ही माइल्ड किस्म की कड़ी है। इससे पहले अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो वहाँ पे जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनका कत्लेआम हुआ है। उनको जो है वो जमा करके घरों में जलाया गया। उनके ख़िलाफ़ जो है वो नाजायज़, अनलॉफ़ुल, इल्लीगल किस्म की जो है मुकदमात कायम करके उनको जेलों में फेंका गया। उनको जो है वो पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में ज़बरदस्ती, जो जबरन मेहनत आप कहते हैं और जबरी मज़दूरी है, उस पे लगाया गया। प्राइवेट जेलों में उनको रखा गया, उनकी औरतों को रेप किया गया, और जो सबसे बड़ा और खौफनाक किस्म का फैक्ट है जिससे हम सब वाकिफ़ हैं कि लाखों की, हज़ारों की तादाद में जो हिंदू यंग लड़कियां हैं, उनके मज़हब तब्दील करके उनके साथ ज़बरदस्ती शादियां की गई। और ये सवाल बार बार हर फोरम पे पूछा गया, इंक्लूडिंग उस फोरम पे जिस पे कि ये काम करने वाले जो बड़ी बड़ी बरगज़ीदा हस्तियां इसमें इन्वॉल्व हैं उनसे, कि जी कभी आपने किसी हिंदू लड़के को भी मुसलमान किया है पाकिस्तान की तारीख में? कि क्या कभी आपने सुना है कि सिंध में इतने हज़ारों की तादाद में हिंदू लड़के भी तो हैं ना, हिंदू लड़के भी पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में जाते हैं, फैक्ट्रियों में, खेतों और खलिहानों में काम करते हैं। तो क्या आपने कभी सुना कि किसी हिंदू मज़हब के लड़के को भी आपने मज़हब चेंज करा के मुसलमान कर लिया, या किसी मुसलमान लड़की से उसकी शादी करा दी? तो सिर्फ ये वन वे चीज़ क्यों है? तो इसको जब हम सामने रख के देखते हैं तो जो स्टैट्स हमें बताते हैं कि जो 1947 में उस वक्त का जो यूनाइटेड पाकिस्तान था, उसमें जो अक़लियतों की एक तादाद थी, वो एक हैरत अंगेज तौर पे कुछ लोग उसे अप टू 27% बताते हैं। और उसकी वजह ये बताते हैं कि ज़ाहिर है उस वक्त जो मशरक़ी पाकिस्तान था, जो अब बांग्लादेश है, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद में जो है वो हिंदू आबाद थे, जो कि मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करते थे। उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उनके अपने बिजनेसेस थे, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो उन सब को मिला के तो जाहिर है कि ये 27% जो है उसमें फिर क्रिश्चियंस को भी मिलाते थे आप, पारसियों को भी मिलाते थे उसमें आप, जो है वो सिखों को भी, बुद्धिस्ट को भी, और जो कुछ इस तरह के एंग्लो इंडियन लोग थे, चूँकि उस वक्त पाकिस्तान एक डाइवर्सिफाइड किस्म का एक नॉर्मल मुल्क था। तो उसमें ये तादाद कोई अनहोनी बात नहीं थी। यही वजह है कि आज तक ये जो आपके यहाँ डिस्कस होता है कि जी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये फरमाया था और वो फरमाया था कि पाकिस्तान में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, और जो उन्होंने 11 अगस्त 1947 में जो तकरीर की थी कि आज के बाद जो है वो पाकिस्तान में कोई ये रियासत का बिज़नेस नहीं है कि किसी का मज़हब क्या है, कोई मस्जिद में जाता है, मंदिर में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, गिरजाघर में जाता है, ये उसका अपना मामला है, इससे रियासत को कोई लेना-देना नहीं। जिस तकरीर से अब इनकार किया जा रहा है, चूँकि अब उसकी ज़रूरत ही नहीं रही है। ना पाकिस्तान में अब कोई गिरजा रहा है, ना कोई मंदिर रहा है, ना उसके पुजारी रहे हैं।
ان لوگوں کو میں نے جیسا کہ کہا، یا تو آپ نے قتل عام کا شکار کیا، یا ان کو کنورٹ کر دیا، یا ان کو طاقت اور جبر کے زور پہ ملک چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ تو یہ جب جو کام اس طرح کے سارے واقعات سے گزر کے آ رہی ہو اور اپنی ہسٹری کے اتنے تلخ تجربات سے گزری ہو جیسے کہ ہندو لوگ گزرے ہیں، تو اس میں تو سب سے پہلے ان کو داد دینی پڑتی ہے کہ ان کے کچھ طلباء جو ہیں، کچھ نوجوان جو ہیں، وہ پنجاب یونیورسٹی جیسے ریجڈ اور انتہائی خوفناک قسم کے ظلم کے ایک امپائر کے اندر آ کے تو کم از کم یہ سوچ تو سکتے ہیں کہ ہم اپنا جو مذہبی یا کلچرل ان کا جو، بلکہ اس کو کلچرل کہنا چاہیے، مذہبی سے زیادہ کلچرل ہے، اس کو ہم سیلیبریٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سوچ رکھنا ہی جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر اتنا بڑا ظلم، اتنا تشدد اور تاریخ کا اتنا بڑا جبر سہنے کے باوجود ان کے اندر اتنا اسپرٹ زندہ ہے کہ انہوں نے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے تو اپنے اس تہوار کو سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کے جواب میں جو میری اطلاع ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک ہندو پہ انہوں نے تشدد کیا، اس میں 15 لڑکے جو ہیں ان کو ڈانڈوں سے اور لاتوں اور گھونسوں سے جو ہے ان پہ تشدد کیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا خوفناک قسم کا ایونٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس پہ کوئی جو ہے وہ رد عمل نہیں ہوگا اور کوئی اس کا نوٹس نہیں لے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ when it comes to minorities، پاکستانی قوم کا ضمیر ہی مر چکا ہے، اس کا وہ گریباں تار تار ہے جس میں جھانکنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنی ایلیٹ قسم کی کلاس کی یونیورسٹی میں کس طرح جو ہے وہ اس طرح کے گھٹیا اور گناؤنے قسم کے قدم کی جو ہے وہ اجازت دے سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، آپ کے سول سرونٹ، آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ اس کے مائنڈ سیٹ کی ریفلیکشن ہے۔ وہ چاہتے ہی یہ ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ یہاں پہ سوائے مسلمان عید کے یا ہمارے فیسٹیولز کے کوئی اور مائنارٹی کسی بھی طریقے سے کسی طرح کی کوئی سیلیبریشن جو ہے وہ نہ کر سکے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ انڈر پریشر ہے، بائسڈ ہے، اور ان کا مائنڈ سیٹ بھی جو ہے وہ اینٹائی مائنارٹیز اور اینٹائی ہندو ہے، اس لیے اس کا کوئی نوٹس نہیں لے گا۔ یہ صرف ایک تاریخ میں ایک انفارچونیٹ اور ایک بدترین قسم کے واقعے کے طور پہ درج ہو جائے گا، جو پاکستان کے سوچنے والے باضمیر لوگ اور باشعور لوگ جو ہیں ان کے ماتھے پہ کلنک ہے۔ اس سے زیادہ اس پہ میں کیا بات کر سکتا ہوں۔ بالکل سر، میاں مٹھو نامی شخص جو کہ کنورٹ کرواتے ہیں ہندوؤں کو مسلمانوں میں زبردستی، اس پر سینکشنز بھی لگائے گئے یو کے کی جانب سے، ان پر سینکشنز بھی لگائے گئے، جبکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی ان پر جو ہے وہ کانفرنس بھی ہوئی تھی اور کیا گیا کہ G20 کے ممبرز نے سب نے مل کر، یعنی کہ وہ بھی الگ ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی ہولی فیسٹیول جو کہ ہندوؤں کا فیسٹیول ہے ان کو ان کے ساتھ مل کر سیلیبریٹ کیا۔ کیا کہیں گے کہ ہم جو ہے جس سوسائٹی کو تشکیل دے رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ جس طرح انڈیا کو دوست مانا جا رہا ہے، ان کے ٹائز ان کے ساتھ اسٹرانگ ہو رہے ہیں، اور G20 کے ممبرز نے ان کے ساتھ مل کے جو ہے فیسٹیول بنایا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ جو میاں مٹھو کی بات آپ نے کی، یہی ہے، میاں بھی ہے، یہ میں نے ساتھ میں لگا دیا۔ یہ جس بار ایسوسی ایشن نے ان کو انوائٹ کیا، پاکستان کی بار ایسوسی ایشنز بھی پنجاب یونیورسٹی کی ریفلیکشن ہے، چونکہ آپ کی یونیورسٹیز میں جس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے، جس طرح کی مورالٹی ڈیولپ کی جاتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ جا کے آپ کی عام زندگی میں ریفلیکٹ کرتی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو 400 500 اور 1000 کی تعداد میں ہر سال وہاں کے لا اسکول میں بغیر کچھ پڑھے غنڈہ گردی اور ڈنڈا گردی کے زور پہ پروفیسروں کو یرغمال بنا کے تو ڈگریاں لے کے نکلتے ہیں، اور وہاں سے آ کے باروں میں یا آپ کے کسی اور شعبہ زندگی میں جہاں وہ پھر جمع ہو سکتے ہیں، جمع ہو کے تو وہی اپنا ٹرو کلر اور وہی کیریکٹر جو انہوں نے بلڈ کیا ہوتا ہے
اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک ایسے آدمی کو جو انٹرنیشنلی ڈکلیئرڈ ہے کہ وہ طاقت کے زور پہ اور اثر و رسوخ کے زور پہ ایک کمزور جو ہے سیگمنٹ آف سوسائٹی کو اپنا مذہب تبدیل کرنے پہ مجبور کر رہا ہے، اور اس کے لیے وہ اسلام کا نام، مذہب کا نام اور اپنی طاقت کا استعمال اور اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر رہا ہے، اس کو آپ کس طرح بلا سکتے ہیں ایڈریس کرنے کے لیے؟ وہ آپ کو کون سی ایسی وزڈم کی بات یا کوئی ایسی تجربے کی بات یا کوئی ایسی علم کی بات بتا سکتا ہے جو آپ نے یونیورسٹیز میں نہیں سنی، یا بار ایسوسی ایشنز کا کوئی سینئر ممبر یا کوئی جسٹس یا کوئی پروفیسر جو ہے وہ آپ سے کوئی اس بات کو شیئر نہیں کر سکتا؟ تو یہ تو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ آدمی جو کام کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں. یہ جب آپ کی بار ایسوسی ایشن اس طرح کے آدمی کو بلا کے خطاب کراتی ہے، اس کو اعزازات سے نوازتی ہے، تو اس کا سب سے بڑا جو ہے امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کا کام بالکل صحیح ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں. تو اس حساب سے جو ہے اب اس کا ہم G20 کے ساتھ کیا جوڑیں؟ مجھے وہ سوال کا وہ حصہ اگر آپ ریپیٹ کر دیں کہ آپ نے اس میں ذکر کیا وہ کیا ہے. سر G20 کے ممبرز یعنی کہ ادر کنٹریز جو G20 کے ممبرز ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی وہ اس ایونٹ کے لیے شرکت کر رہے تھے، لیکن یہ فیسٹیول ان کے ساتھ منایا ہے. اور کیا انڈیا کا انٹرنیشنل لیول پہ ٹائز اچھے ہیں، یا وہ مطلب کیوں ان کی طرف اتنا جھکاؤ ہے انڈیا کی جانب سے، کیا کہیں گے؟ کوئی جھکاؤ نہیں ہے جی، یہ بالکل ویل ڈیزرونگ انڈیا کا ایک جو نیو ایمرجنگ سٹیٹس ہے، ایک سکسیسفل پازیٹیو فارورڈ لوکنگ کنٹری کے طور پہ، تو اس سٹیٹس کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا. دنیا جو ہے وہ ہمیشہ کامیابی اور مثبت سوچ کے پیچھے جاتی ہے. دنیا جو ہے وہ لوزر کے ساتھ بیٹھ کے لوزر نہیں بننا چاہتی، نیگیٹیویٹی کے ساتھ بیٹھ کے اپنے اندر نیگیٹیویٹی کے کرنٹ داخل نہیں کرنا چاہتی. پاکستان جو ہے وہ اس وقت نیگیٹیویٹی اور بیکورڈ لوکنگ کا ایک سمبل بن چکا ہے. آپ کی فارن پالیسی میں جو سب سے بڑی مثال اس کی کل آپ کے وزیر خارجہ نے جو اقوام متحدہ میں تقریر کی ہے وہ آج سے 50 سال پہلے لکھی گئی تھی. اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک کامہ، ایک ایک فل سٹاپ وہی ہے جو آج سے 50 سال پہلے آپ کے وزیر خارجہ نے اسی فورم پہ بیٹھ کے پڑھا تھا. آپ جو ہے وہ گھسی پیٹی، ریٹی رٹائی اور فرسودہ قسم کی باتیں دہراتے ہیں. آپ لوگوں کے کان کھاتے ہیں دوسرے الفاظ میں، وزارت خارجہ کے نام پہ اور میسج کے نام پہ اور مکالمے کے نام پہ اور نیگوسیشن کے نام پہ. اس لیے کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. انڈیا کے ساتھ اب یہ جو انٹرنیشنلی لوگ ایسوسیٹ ہونے پہ فخر محسوس کرتے ہیں، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی جو گلوبل ساؤتھ کا جو سکسیسفل ایونٹ کیا ہے انڈیا نے، تو یہ گلوبل ساؤتھ کا جو سکسیسفل ایونٹ تھا اس میں شکایت یا مطالبات کس سے تھے؟ نارتھ کے ساتھ نا، جس میں نارتھ یورپ ہے یا نارتھ امریکہ ہے. تو اس کے جواب میں آپ دیکھیں پوری دنیا نے جس طرح انڈیا کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ اٹلی، اسپین اور پرتگال تک نے جو ہے اس کو سیکنڈ کیا ہے، چونکہ ان کے اپنے گریونسز ہیں نارتھ ورسز ساؤتھ خود یورپ کے اندر، لیکن ہیں تو وہ یورپین اور ہیں تو یورپین یونین کا حصہ. لیکن انہوں نے اوپنلی ایکنالج کیا ہے کہ یہ جو انڈیا کا انیشیٹو ہے گلوبل ساؤتھ کا، اور یہ گلوبل ساؤتھ ورسز نارتھ جو ایشوز ہیں ان پہ جو ہے ہم انڈیا کے موقف کی مکمل حمایت کرتے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ انڈیا نے ایسا کیا چمتکار کر دیا، ایسا کیا میریکل ہو گیا، ایسی کون سی انہوں نے جو ہے وہ کوئی گندر سنگھی لے لی کہ پوری دنیا اس طرح ہاتھ باندھ کے ان کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی؟ یہ صرف ایک چیز ہے، وزڈم. اور یہ انڈیا کی جو ہے لانگ لاسٹنگ قسم کی ایک فارن پالیسی ہے جو ایک نان الائن اور ایک طرح کی جو ہے وہ امن کی پالیسی انٹرنیشنلی، وہ اس کے اب ان کو پے بیک کر رہی ہے. اس کے جواب میں بجائے اس کے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی رٹی رٹائی اور فرسودہ قسم کا جو فریم ورک ہے اس سے باہر نکل کے
تو وہ انڈیا کے ساتھ اسی طریقے سے انگیج کرتا، جس طرح کے مسئلہ کشمیر ہے یا کوئی جو ان کا پانی کا مسئلہ ہے یا سیاچین گلیشیئر کا مسئلہ ہے یا اس طرح کے جتنے مسئلے، اور اس میں کوئی فارمولہ طے کر کے تو دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ایک پازیٹیو پوسچر اختیار کرتا، تو ڈیفینیٹلی پاکستان بھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنی وہ جس کو کہتے ہیں نا حصہ باقدر جوسا، اپنی اوقات کے مطابق اس میں کسی نہ کسی طریقے سے شامل ہو سکتا تھا. لیکن اس کے بجائے پاکستان نے ایک ایگریسو، ریگریسو اور آئسولیشن کا راستہ اختیار کیا، جس کے جواب میں پاکستان مکمل طور پہ آئسولیٹ ہو گیا. اس وقت اگر موسٹ آئسولیٹڈ کنٹری ان دا ہسٹری آف ورلڈ، اگر آپ سے کوئی پوچھے CSS کے سوال میں کہ وچ از دا موسٹ آئسولیٹڈ کنٹری، تو اس میں آپ پاکستان کے علاوہ کسی ملک کا نام نہیں لے سکتے. ایسے ہی ہے سر. تو سر اب انڈیا نے ایک اور ہیلپ کی ہے افغانستان کی، 20,000 ٹن جو ہے وہ گیہوں افغانستان کو، طالبان کو دیے جا رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے میں کہ پاکستان تو ویٹ نہیں لے گا، چاہے اس کو ویٹ نہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم انڈیا سے نہیں لیں گے، لیکن انڈیا جو ہے وہ افغانستان کی ہیلپ کر رہا ہے. نہیں، انڈیا گزشتہ کئی سالوں سے افغانستان کی ہیلپ کر رہا ہے جی. طالبان کے آنے سے پہلے بھی جو گورنمنٹ وہاں پہ انسٹال تھی، اس کے ساتھ انڈیا نے بہت کلوزلی کوآپریٹ کیا. وہاں پہ بہت ساری انہوں نے ان کو فیسیلیٹیز بنا کے دی، بلڈنگز بنا کے دی، اس طرح ٹیکنالوجی اور دوسرے شعبوں میں جو ہے وہ بہت بڑا تعاون کیا. تو یہی وجہ ہے کہ انڈیا اور افغانستان کے درمیان ایک پیپل ٹو پیپل، ایک گڈ ول قسم کا جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے وہ موجود ہے. جبکہ پاکستان نے افغانستان کی مدد کرنے کے بجائے اس کو فتح کرنے کی کوشش کی، جس کے جواب میں افغانستان کے لوگوں نے ایک باقاعدہ پاکستان کے بارے میں ایک بہت ہی ایگریسو قسم کا سٹینڈ لے لیا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو میزریز ہیں اس کا جو ہے وہ اصل ذمہ دار نہ تو امریکہ ہے، نہ سوویت یونین ہے، بلکہ پاکستان ہے. اور پاکستان نے ڈالرز کی بوریاں لے کے تو ہمیں اس حال تک پہنچایا ہے. یہ باقاعدہ وہاں کا پبلک نیریٹو ہے، عوام کا نیریٹو ہے، عوامی بیانیہ آپ جس کو کہتے ہیں. تو یہ جو ہے 20 ٹن گندم کی جو آپ بات کر رہی ہیں، میٹرک ٹن ہے یا جتنی بھی ہے، یہ پچھلے سال بھی میرے خیال میں فروری میں ہی انڈیا نے جو ہے وہ دی تھی افغانستان کو اتنی مقدار میں، جو کہ واگا بارڈر سے ایک بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن، نیگوسیشن اور ایک طرح کی تلخ اس کے بعد دی گئی تھی. اس دفعہ انہوں نے 4 بار کے تھرو جو کہ سی پورٹ ہے اس کو افغانستان میں پہنچایا، جو اس چیز کا ثبوت ہے کہ پاکستان دن بہ دن جو ہے وہ گہری اندھی کھائی میں گرتا جا رہا ہے. اور اب طالبان جیسے لوگ بھی جو بنیادی طور پہ دہشت گردوں کا ایک گروہ ہے، پاکستان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور انہوں نے یہ بھی ضرورت محسوس نہیں کی کہ وہ پاکستان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ آپ واگا بارڈر سے انڈیا کے ٹرک آنے دیں. اس کے بجائے انہوں نے پریفر کیا کہ وہ ٹرک 4 بار کی طرف سے آئیں، اور جس کی وجہ سے ایران کے ساتھ بھی ان کی ایک نئی جو ہے وہ نیگوشیٹنگ قسم کی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے، جو کہ یہ افغانستان کے کافی لوگوں کی ایک دیرانہ قسم کی خواہش رہی ہے. نیٹ شل یہ ہے کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے، اسپیسیفکلی جو انڈیا دشمنی ہے، وہ اب ایکسپینڈ ہو رہی ہے ٹو ورڈ افغانستان اور ٹو ورڈ ایران. اور پاکستان جو ہے وہ سلولی بٹ شیورلی ایک خودکشی کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. چونکہ اس طرح کی سچویشن، ایک طرف تو آپ ڈیفالٹ کے اعلانات کر رہے ہوں اور دن رات اس بات پہ غور کر رہے ہوں کہ ہم کس وقت ڈیفالٹ کا اعلان کریں، دوسری طرف یہ ہے کہ آپ گزشتہ 6 مہینے سے پوری کام ہاتھ باندھ کے، جس طرح کے باقاعدہ نماز کے لیے صف بنائی جاتی ہے، صف بنا کے تو ہاتھ باندھ کے IMF کے پیچھے کھڑے ہیں، اور وہ جو حکم دیتے ہیں آپ اس پہ یس سر کر رہے ہیں صرف $1 بلین کے لیے.
اور دوسری طرف آپ کے لچھن یہ ہیں کہ آپ کو جہاں سے ہزاروں بلین ڈالر ود ان نو ٹائم مل سکتے ہیں. فار ایگزامپل انڈیا کے ساتھ اگر آپ ٹریڈ کھولتے ہیں، انویسٹمنٹ کھولتے ہیں اور اپنے تمام مسائل حل کر کے تو ایک جو ہے وہ دوستانہ تعلق قائم کرتے ہیں، تو وہ بجائے اس کے آپ اس طرح کے راستوں پہ چلے ہوئے ہیں جو بنیادی طور پہ انا پرستی اور آپ کی گردن میں دن بہ دن سخت ہونے والا سریا جو ہے، یہ اس کی انڈیکیشن. بالکل سر، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. تو امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں اپنی رائے سے آگاہ کرنا تو ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن آن کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ.